बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। यख बस्ता हवाएं फिजाओं में चकराती फिर रही थी। सपहर धीरे धीरे ढलने को थी। सड़क पर एक गाड़ी के ब्रेक चिड़चिड़ाए, फिर गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। घर तो अच्छा खासा और बड़ा है। मेरीन ने अंदर दाखिल होते ही घर का जायज़ा लिया। प्रॉपर्टी डीलर जैक की बातें फैल गई। यस मैम, घर काफ़ी कुशादा, साफ सुथरा और बहुत अच्छी हालत में है। इतनी कम कीमत में आपको इतना अच्छा घर कहीं भी ना मिलेगा। एक छोटी सी पगडंडी नुमा सड़क गेट से सीधी रहायश इमारत की तरफ जा रही थी। वो पुख्ता ईंटों से बनी थी और गिरदो गुबार से अटी थी। उसके इतराफ मुख्तलिफ फूलों के पौधों के गमले लगे हुए थे। पौधे बिल्कुल मुरझा चुके थे। बाएं जानिब बेतरतीब चंद दरख्त थे और दाएं जानिब फूलों की क्यारियां। वो तमाम तर फूल जर्द गुलाब थे। बाकी तमाम तर पौधे खुश्क होकर मुरझा चुके थे। हालांकि घास भी खुश्क थी, लेकिन गुलाब के तमाम पौधे न सिर्फ शादाब थे बल्कि उन पर फ्रेश जर्द गुलाब खिलखिला रहे थे। वो हैरान सी उस तरफ चल दी। डेविड भी चौंका। वो भी गुलाबों की जानिब बढ़ गया। जैक भी उनके पीछे था। ये बाकी फूल और पौधे खुश्क हैं तो कैसे? मेरीन के अंदाज में हैरत नुमाया थी। वो मैम पता नहीं, जैक ने मुतज़ब्ज़िब होकर शाने उचकाए। अच्छा ये बताओ कि इस घर की कीमत इतनी कम क्यों है जबकि लोकेशन भी अच्छी है और घर की हालत भी इतनी बुरी नहीं। डेविड का अंदाज पुरसोच था। वो सर, लोग कहते हैं कि यहाँ कोई साया है। वो कदरे हिचकिचाकर बोला। व्हाट फैंटास्टिक। डेविड का कहका बेसाख्ता था। मेरीन की नजरें मुसलसल जर्द गुलाबों पर जमी हुई थी। सुबह दबे पांव घर में उतर आई थी, मगर घर के मकीन बेखबर सोए पड़े थे। सूरज की किरणों ने खिड़की पर दस्तक देना शुरू कर दी तो मेरीन ने कसमसाकर आंखें खोल दी। डेविड अभी भी सोया पड़ा था। मेरीन ने उसका बाजू खुद से हटाकर हाथों से बालों को संवारा और उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने खिड़की के पट वाह किए तो धूप में मलबूस हवा का झोंका उसे छूता हुआ गुजर गया। उसने पलटकर सोए हुए डेविड को देखा। उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरीन का बाप जेफर्ट कस्बे का मेयर था। उसकी मां कैंसर का शिकार होकर मर गई थी। डेविड का बाप कैमरोन जेफर्ट का क्लास फेलो रह चुका था। वो एक दिन डेविड के हमरा किसी काम से जेफर्ट के कस्बे में गया तो जेफर्ट ने उसे डिनर पर रोक लिया। वहीं पे डेविड की मेरीन से मुलाकात हुई और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर ऐसे ही उन दोनों की शादी हो गई। डेविड चूंकि इटालिटी में जॉब करता था तो वो मेरीन को भी वहीं ले गया। उसे कंपनी की तरफ से छोटा सा घर मिला हुआ था। अब दोनों ने अपनी सेविंग से ये खूबसूरत सा घर लिया था। मेरीन ने डेविड को जगाना चाहा। वो कुसमुसाकर करवट बदलकर फिर सो गया। डेविड, उठो ना। डेविड ने मंदी मंदी आंखों से उसे देखा, फिर हाथ उसकी जानी बढ़ाया। मेरीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना चाहा। उसी पल एक झटके से डेविड ने उसे खुद पर गिराया। उसके चेहरे पर वो मेहर मोहब्बत जब्त कर रहा था जब खिड़की पर हल्का सा खटका हुआ। उसने चौंक कर देखा। वहां किसी साए की एक झलक सी दिखाई दी। उसने पलकें झपकी तो वहां कुछ भी नहीं था। खिड़की के कर्टन समटे हुए थे और पट खुले थे। दाईं तरफ वाले पट पर कुछ लिखा था। शायद, या उसे ही ऐसे लगा, वो मेरीन को खुद पर से हटाता हुआ उठा। क्या हुआ? उसे खिड़की की तरफ जाता देखकर वो चौंक उठी। इतनी देर में डेविड ने खिड़की के शीशे का पट बंद किया। ब्लैक ग्लास पे सफ़ेद मार्कर से लिखी इबारत वाज़ेह थी। 1 जून 2012, अंजलिना हाउस की पहली सुबह मुबारक हो। मेरीन सुन होकर रह गई। भाई, ये किसने हमें विश किया है नए घर में? वो हैरान थी। रात को जब तुम सो रही थी तब मैंने लिखा था। वो हंसा। वॉट? यस माय डियर, मैंने सोचा तुम डर जाओगी पर तुम कुछ ज्यादा ही डर गई। यू चीटर। वो उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। आज की बेटी ये है। वो उसे घूरती हुई किचन में चली गई। डेविड की पुरसोच नजरें खिड़की पर जमी थी। मेरीन को तो उसने झूठ बोलकर मुतमिन कर दिया था, मगर खुद उलझा हुआ था।
بھائی بھائی کرتے ویران گھر میں شور شرابے کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر لینے کی خوشی میں پارٹی رکھی تھی۔ جام کھنک رہے تھے، ان کی صفائی کر کے سارا انتظام وہیں کیا گیا تھا۔ رہائشی عمارت اور دیواروں کے علاوہ درختوں اور پودوں پر بھی آرائشی بلب جگمگا رہے تھے۔ ان دونوں کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ میرین فردن فردن سب سے ملتی پھر رہی تھی۔ میری یہ دیکھو۔ جولیا اپنے سامنے ٹیبل پر رکھے گلاس کو دیکھ کر ہکلائی۔ کیا ہوا ہے؟ جولیا نے ٹیشو پیپر میں اپنے چہرے پر پھوٹتا پسینہ صاف کرتے ہوئے گلاس کی سمت اشارہ کیا۔ میری نے گلاس کو دیکھا اور سناٹے میں رہ گئی۔ نفیس کانچ کے گلاس میں سنہری محلول کے بیچ بہت ہی ننھا سا ایک انسانی ہاتھ تیرتا پھر رہا تھا۔ ہاتھ کسی نومولود بچے کا تھا۔ پتلی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، نرم و ملائم سفید جلد، ہاتھ کے گرد ننھے ننھے بلبلے سے بن رہے تھے، جیسے برف کو وائن میں ڈال دو تو بنتے ہیں، اور ہاتھ کا سائز لمحہ بہ لمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ برف کی طرح سنہری مشروب میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ میری پر تاری سکتا جولیا کی خوف گزیدہ چیخ سے چٹک کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ لمحوں میں لوگ وہاں جمع ہو گئے، مگر ان کے آنے تک وہ خط مکمل طور پہ تحلیل ہو چکا تھا۔ اس میں کسی بچے کا ہاتھ تھا۔ اس بات کا رد عمل بے ساختہ تھا۔ کسی نے اسے وہم گردانا، کسی نے سمجھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے زیادہ ہی پی لی ہے، تنگ آ کر وہ چپ ہو رہی۔ مگر حقیقت، یعنی کہ وہ ننھا سا انسانی ہاتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو کر مسلسل ذہن پر کوڑے برسا رہا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے پاتال کی گاڑی دلدل میں دھستا چلا جا رہا تھا۔ ہوا سرمستی کے عالم میں اپنا آنچل لہراتی پھر رہی تھی۔ ڈیوڈ کمپنی کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میرین پارک میں چہل قدمی کر کے واپس آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسز شیرف کی باتوں کی بازگشت پھیلی تھی۔ میری مانو تو یہ گھر چھوڑ دو۔ تم سے پہلے یہ گھر مسٹر برکلے کے پاس تھا۔ ان کے دونوں بچے 10 سالہ پیٹر اور 12 سالہ ماریا کو اکثر وہاں روحیں دکھائی دیتی تھی۔ وہ ایک دن ذہنی توازن کھو بیٹھی اور اب وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ سنسنی آمیز خوف کی ایک سرد لہر بار بار اس کی ریڑھ کی ہڈی میں رینگ جاتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ سناٹا ہر طرف چکراتا پھر رہا تھا۔ اندر کی سمت جاتے ہوئے اس کی نگاہ زرد گلابوں کی سمت اٹھی اور وہیں جم کر رہ گئی۔ خوف نے اپنے بدہیت استحوانی ہاتھ میں اس کا دل بھینچ کر مسل ڈالا۔ وہاں زرد گلابوں کے پاس ایک سنہری درار بالوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے زرد گلابوں کے رنگ جیسا امبریلا فراک پہن رکھا تھا جو اس کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ اس کی میرین کی سمت پشت تھی۔ فراک کی آستینیں نہیں تھی اور سنہری دراز بال پشت پر بکھرے ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ لڑکی پھول تو رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی۔ میرین کے قدم اس کی سمت اٹھے۔ لڑکی ایک دم پلٹی۔ میرین نے ترشی ہوئی گرین گراس سے لے کر اسے سر تک بغور دیکھا۔ اس کے ننھے ننھے سفید پتلے پتلے پاؤں گہری سبز گھاس پر ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کا زرد شفون والا فراک ٹہنوں سے نیچے تک تھا۔ اس کی پتلی کمر اور فگر فراک کی فٹنگ میں نمایاں تھا۔ کندھوں پہ فراک کی ڈوری لپٹی تھی اور سفید بدن کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں زرد کھلے گلاب اور ادھ کھلے گلاب شاہوں سمیت تھام رکھے تھے۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر مسکان بکھری تھی۔ نیلی جھیل سی آنکھوں میں ایک بے نام مگر بے حد عجیب سا تاثر تھا۔ میرین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کسی کوریا کے السام کی طرح بل کھا کر رینگ گئی۔ کون ہو تم؟ میرین کے لبوں میں سوال سرسرایا۔ وہ لڑکی اسی لمحے کے 1000ویں حصے میں غائب ہو گئی تو وہ سناٹے میں کھڑی رہ گئی۔ دوسری بار میرین نے اسے کچن میں چائے بناتے دیکھا تھا۔ میرین ناشتہ بنانے کچن میں گئی تو وہ لڑکی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے وہی زرد فراک پہن رکھا تھا اور بالوں میں کھلا ہوا زرد گلاب تھا۔ میرین ٹھٹک کر وہیں دروازے میں رک گئی۔ لڑکی نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ مگن سے انداز میں چائے بناتی رہی۔ چائے کا برتن ایک طرف رکھ کر اس نے ٹوسٹ سینکے اور انڈے بوائل کیے۔ انڈا فرائی کرنے کے لیے جب اس نے پین میں ڈالا تو گرم گرم کوکنگ آئل اچھل کر اس کے ہاتھ پر جا پڑا۔ میرین کو حیرت ہوئی جب وہ لاپرواہی سے کھڑی رہی۔ یہی نہیں، جب انڈا فرائی ہو گیا تو اس نے فرائنگ پین میں ہاتھ ڈال کر آرام سے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر میرین کی طرف بڑھی۔ آج کافی عرصے کے بعد کچھ بنایا ہے، کھا کر بتانا کیسا بنا۔ اتنا کہتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ میرین بدستور ساکت تھی۔ پھر اس لڑکی کو دیکھنا گویا اس کا معمول بن گیا۔ کچن میں، بیڈ روم میں، ٹیرس پہ خصوصاً پھولوں کے پاس
وہ اسے روزانہ دکھائی دینے لگی۔ پہلے پہل تو اسے شدید خوف ہوتا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ عادی ہونے لگی۔ ڈیوڈ سے اس لڑکی کا ذکر بھی عام سے انداز میں کرنے لگی۔ آئی ایم ویری لکی کہ مجھے اتنی بریو بیوی ملی ہے۔ وہ اسے ستائشی انداز میں دیکھتا اور وہ ہنس دیتی۔ وقت اپنے محسوس انداز میں پھر پھراتا گزرتا رہا اور وقت کا کام تو بس اڑتے چلے جانا ہی ہے۔ کون اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے اور کون گر گیا ہے، کون زیر زمین چلا گیا ہے اور کون اس کی دھول میں گم ہو گیا ہے، وقت کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ 23 دسمبر کی وہ صبح قہر میں لپٹی نمودار ہوئی تھی۔ ہر منظر پہ قہر کا پہرا تھا۔ اس دن نہ جانے کیوں میرین کو گھر کی ہر شے سے ویرانی ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک عجیب خالی پن پورے گھر میں چکراتا پھرتا تھا۔ اس نے معمول کے کام بھی بے دلی سے انجام دیے۔ ڈیوڈ چونکہ قدرے مختلف خیالات کا شخص تھا، لہٰذا اس نے میرین کو اس کی بہترین جاب چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ سو اب وہ گھر پر ہی ہوتی تھی یا پھر کہیں گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ ڈیوڈ آفس سے جلدی واپس آیا تو وہ خوش ہو گئی۔ مجھے کمپنی کے کام سے 2 دن کے لیے لندن جانا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد میری فلائٹ ہے۔ پلیز جلدی سے میری پیکنگ کر دو۔ کیا؟ ڈیوڈ مت جاؤ نا۔ وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ کیوں یار؟ میرے بغیر 2 دن بھی نہیں رہ سکتی؟ وہ شوہی سے بولتا اس کے چہرے پہ جھکا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کے کشادہ سینے میں سر دے گئی۔ کیوں؟ ڈیوڈ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ ڈارلنگ، کچھ نہیں ہوتا، بی ایزی۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے پلٹ گیا۔ اگر اکیلے میں گھبراہٹ محسوس کرو تو کسی فرینڈ کے گھر چلی جانا یا کسی کو بلا لینا۔ اس کے چہرے پر محبتوں کی بارش کر کے وہ چلا گیا۔ وہ ٹائم پاس کرنے پارک میں چلی گئی۔ مسز کیون کے کیوٹ سے بچے جونی کے ساتھ کھیلتے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ جانے کا گہرا بادل غالب آ گیا۔ وہ تو بادلوں کی گڑگڑاہٹ پہ چونکی تھی۔ مسز کیون بھی جونی کو لے کر چلی گئی۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی نکلی تھی۔ میری، آج ہمارے گھر آ جاؤ۔ چونکہ وہ باتوں باتوں میں انہیں ڈیوڈ کی عدم موجودگی کے بارے میں بتا چکی تھی، سو انہوں نے اپنے گھر کے جانے مڑتے ہوئے اسے دعوت دے ڈالی۔ مگر کیون البرٹ کی ہولناک نگاہوں کو یاد کرتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ نہیں، میں گھر جاؤں گی۔ وہ ویران سڑک پہ اکیلی چلنے لگی۔ چونکہ اس کا گھر دیگر گھروں سے قدرے ہٹ کے بنا تھا، اس لیے وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ شام بادلوں میں منہ چھپا گئی تھی۔ بارش نیچے زمین پہ بکھرے سکوت پہ برستی اسے کسمسانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ گھر کا گیٹ کھولنے تک وہ بارش میں بری طرح شرابور ہو چکی تھی۔ سردی بارش کے ساتھ ساتھ پھرتی اپنی نوکیلی چونچوں سے اسے ٹونگ رہی تھی۔ اس نے گیٹ اندر سے اچھی طرح بند کیا اور پھر سرخ اینٹوں کی پھولوں میں گھری روشنی پر تیزی سے چلتی اندر داخل ہو گئی۔ ہوا سرسراتی پھرتی تھی، بارش میں گل کر جھومتی پھرتی تھی، دیوانہ وار جھومتی بھرتی تھی۔ لائٹ غائب تھی، شاید بارش کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ اس نے جنریٹر آن کر کے اپنے گیلے کپڑے چینج کیے اور جب وہ کچن میں کافی بنانے کی غرض سے گئی تو سردی کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ سرد نوکیلی ہوائیں رگوں سے ہوتی ہوئی ہڈیوں کو کاٹتی چلی جاتی تھی۔ کچن میں آ کر ٹھنڈک کا احساس قدرے زائل ہوا تھا۔ وہ کافی کا تھرماس لے کر بیڈ روم میں پہنچی تو ہوائیں مزید بپھر چکی تھی۔ کھڑکیوں کے پٹ اور دروازے بری طرح کڑا رہے تھے۔ ہوائیں عالم وحشت میں بے قراری سے ان سے سر ٹکرا رہی تھی۔ اسی پل اسے احساس ہوا شدت سے کہ کھڑکی کے پاس کوئی ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بغور اسی جانب دیکھتی رہی۔ کھڑکی کے سفید باریک لہراتے پردوں کے بیچ واقعی کوئی تھا۔ باہر آسمان پر بجلی کا کوڑا لہرایا تو میرین کو پتہ چلا کہ وہ کوئی مرد تھا۔ اس کے سر پر تنکوں سے بنا ہوا بڑا سا ہیڈ تھا اور وہ بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ عین میرین کے سامنے موجود تھا۔ کھڑکی بند تھی، دروازہ بند تھا، پھر وہ اندر کیسے آیا؟ مارے خوف کی وہ اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گئی۔ اسے اپنے جسم کا تمام خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ٹیبل لیمپ کی زردی مائل دودیا روشنی میں وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، ایک پر اسرار سی چمک، اور گلابی پتلے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکان کھیر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنا دایاں ہاتھ میرین کی گردن کی سمت بڑھایا۔ اس کی پتلی آنکھوں کے ناخن نہایت لمبے اور مڑے ہوئے تھے۔ میرین الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ مسلسل آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ الٹے قدموں ہٹتے ہٹتے وہ دیوار سے جا لگی۔ وہ اس کے گرد دونوں ہاتھ دیوار سے جما کر کھڑا، فرار کی تمام تر راہیں مسدود کر گیا تھا۔
وہ ہراساں سی اسے اپنے چہرے پر جھکا دیکھ رہی تھی۔ خوف سے اس کی رنگت برف جیسی ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن کی جانب ہونٹ لے جانے لگا۔ میرین نے بے دم سا ہو کر سر دیوار سے ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ میرین کو اپنی گردن پہ گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ اسے لگا اس کی گردن جھلس جائے گی۔ یکایک اس کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ اسے گردن پہ چبھن سی محسوس ہوئی، سوئی کی سی چبھن جیسے کانٹا چبھتا ہے۔ اس نے بند آنکھوں کو مزید بھینچا۔ اسے گردن پہ گرم ہونٹوں کے لمس کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سا بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ احساس کیا تھا وہ سمجھنے سے یکسر قاصر تھی۔ باہر آندھی نے شور مچا رکھا تھا۔ سفید روشنی ریشمی پردے بری طرح لہرا رہے تھے۔ کھڑکی نہ جانے کیسے کھل گئی تھی، ہوا کی شائشائی بہرا کرنے پر، سماعتیں چھین لینے پہ تلی تھی۔ جارج، آج میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، ایک پھنکار سی ابھری۔ میرین نے آنکھیں کھولی تو وہ لڑکی وہیں زرد گلابوں والی لڑکی بیڈ کی پالتی پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے محسوس زرد لباس میں تھی۔ اس کا وہی لمبا فراک جو ٹہنوں سے کچھ نیچے کو گرتا تھا۔ اس کے لمبے سنہری بال کھلے تھے اور دائیں کان کے پاس 3 زرد گلاب سجے تھے۔ جارج دھیمے قدموں سے چلتا اس کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ کیوں؟ آج تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جارج گھرایا۔ اس لیے کہ میرین مجھ سے مانوس ہو گئی ہے۔ تو تم اب بھی مانوس لوگوں کو مایوس نہیں کرتی۔ جارج کے معنی خیز لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ لڑکی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا اور جب وہ بولی تو لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ ہاں۔ جارج سر جھٹک کے میرین کی جانب بڑھا، مگر وہ راستے میں حائل ہو گئی۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ راستے سے تو تم نے مجھے ہٹا دیا تھا۔ اس کا لہجہ بڑا ہی عجیب تھا۔ جارج نے اس پر حملہ کرنا چاہا۔ انجلی نے دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ جو ہی اس کی کلائی جارج سے مس ہوئی، جارج کے چہرے پر شدید ترین کرب ابھر آیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی اور وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ میرین نے ایک روشنی سی انجلی کی کلائی سے نکل کر جارج کے جسم میں داخل ہوتے دیکھی۔ انجلی میرین کی جانب پلٹی۔ اس نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور پانی لا کر دیا۔ اسے پانی کا گلاس تھامتے وقت میرین نے اس کے دائیں ہاتھ میں لٹکتے بریسلیٹ کو دیکھا، وائٹ گولڈ کا وہ بریسلیٹ جس میں ننھے ننھے ہیروں سے اللہ لکھا تھا۔ انجلینا کے باپ کا تعلق بنیادی طور پر ہندوستان سے تھا۔ وہ اس کی ماں کیتھرین کو انجلی کے پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد چھوڑ کے جا چکا تھا۔ تاہم جب وہ 10 سال کی تھی تو وہ لوٹ آیا۔ اس نے انجلی کو ایک گھر لے کر دیا اور وہ گھر یہی انجلینا ہاؤس تھا۔ کیتھرین چونکہ بیشتر وقت اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ گزارتی تھی اور ان کی علیحدگی کی وجہ بھی یہی تھی کہ آرتھر کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ بہرطور انجلی کی ذمہ داری آرتھر نے میڈ آرتی کے سپرد کی، جسے وہ اپنے ساتھ ہندوستان سے لایا تھا۔ کیتھرین انجلی کو آرتھر کے حوالے کر کے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ وہ ویسے بھی انجلی کو اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ آرتی اس کا بہت خیال رکھتی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو آرتی چلی گئی۔ اس دوران آرتھر اس سے ملتا رہتا تھا۔ آرتی کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ گئی۔ پھر ایک رات اس کی ملاقات ساحل پر جارج سے ہوئی۔ شوہو شنگ سے جارج سے اس کی جلد ہی دوستی ہو گئی۔ یہ تم نے اتنے سارے زرد گلاب کیوں لگا رکھے ہیں؟ جارج لان میں انجلی کا ہاتھ تھامے ٹہر رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا جسے وہ گاہے بگاہے سپ لیتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم زرد گلابوں کے پاس سست پڑ گئے۔ ٹیوب لائٹس کی طاقتور روشنی سارے محلے میں پھیلی تھی۔ اس لیے کہ مجھے زرد گلابوں سے عشق ہے۔ انجلی نے ایک آدھ کھلا گلاب توڑ لیا۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ اس نے پھول اسے تھمایا۔ جارج نے محض ہنکار بڑھنے پر اکتفا کیا۔ اس کی پرسوچ نظریں زرد پھولوں پہ جمی تھی اور آنکھوں میں ایک پراسرار سی چمک دڑ آئی تھی۔ ان کی شادی کو دوسرا ہفتہ تھا جب ایک رات انجلی نے ایک برا خواب دیکھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ جارج کمرے میں نہیں ہے۔ وہ چپل گھسیٹتی واش روم کی طرف گئی۔ وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ سمیٹا۔ چاند کی کرنیں ایک دم پانی کی موج اور لہروں کی طرح اندر آئی تھی۔ چاند کی فزوں خیز روشنی ہر چیز پہ بکھری تھی۔ سر تانے کھڑے درخت اور پودے چاندنی میں نہا رہے تھے۔ اس نے زرد گلابوں کی کیاریوں کو دیکھا اور وہ ٹھٹکی۔ وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ اس نے زرد گلابوں کی کیاریاں نیم دائرے میں قدرے بیضوی بنوائی ہوئی تھی۔ ان گلابوں کے بیچ اس نے ٹیبل اور کرسیاں سیٹ کر رکھی تھی۔ شام کی چائے وہ وہیں پیتی تھی، یعنی زرد گلابوں کے درمیان۔
اور اس وقت اس جگہ جہاں ٹیبل ہوتی تھی وہاں دیے جل رہے تھے۔ دیے نیم دائرے میں گلابوں کی طرز پہ روشن تھے اور ان کے عین درمیان کوئی موجود تھا۔ اس نے آلتی پارتی مار رکھی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا دیا روشن تھا۔ وہ گاہے بگاہے کوئی چیز دائیں ہاتھ سے سامنے دیے میں ڈالتا تھا اور آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی۔ ماحول پہ بھید بھری خاموشی چھائی تھی۔ اپنا محسوس ہیٹ پہنے وہ بلا شبہ جارج تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اترتی وہاں پہنچی۔ جب وہ گلابوں کے پاس پہنچی تو جارج نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک روشنی سی نکلی جو سیدھی اس کی آنکھوں میں منتقل ہونے لگی، جس سے میرین کا سر بے حد بوجھل ہوا، گویا کسی نے سر میں پارا بھر دیا تھا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر لہرا پر زمین پر گرتی چلی گئی۔ اگلے دن اس نے جارج سے اس بارے میں بات کی تو وہ بے ساختہ کہا مار کر ہنس دیا۔ تم کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤ انجلی، میں بھلا وہاں کیا کروں گا، وہ بھی دیے جلا کر، اور یہ تمہیں نیند میں چلنے کی عادت کب سے ہے؟ اب اس نے لاٹ چٹلایا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت قطعاً نہیں ہے، مگر وہ جارج ہی کیا جو یقین کرتا۔ اس سے اگلے ہفتے کی بات ہے، وہ ویکینڈ تھا۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ویکینڈ باہر گزارا جائے۔ جارج اس دن بہت خوش تھا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، آسمان تلے بادلوں کا بسیرا تھا۔ انجلی نے وارڈروب کھولی اور کچھ دیر سارے ڈریسز کا جائزہ لیتی رہی۔ اس نے زرد گلابوں کے رنگ کا امبریلا فراک منتخب کیا۔ وہ فراک کی ڈوری کندھے پہ درست کر رہی تھی جب جارج اندر آیا۔ اس کے ریشمی سنہری بال شانوں پہ جھول رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کو مبہوت سا ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر اسے اپنے پسندیدہ پرفیوم میں نہلا گیا۔ بیگی پھوار اسے خوشبو میں شرابور کر گئی۔ اب چلو بھی، اسے ڈریسنگ ٹیبل سے ہینڈ بیگ اٹھاتے دیکھ کر وہ جھلایا۔ انجلی نے بریسلٹ پہنا اور چل دی۔ وائٹ گولڈ کا یہ بریسلٹ جس پر ننھے ننھے ہیرو سے اللہ لکھا تھا، اسے اس کے مسلم دوست جبران نے دیا تھا۔ ایک چیز کی کمی ہے۔ جارج اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جا رہا تھا کہ پھولو کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا؟ بالوں میں پھول لگاؤ، میں اپنا والیٹ اندر بھول آیا ہوں۔ وہ اندر گیا تو انجلی پھولو کی جانب بڑھ گئی۔ آسمان سے اکا دکا بوندیں گرنے لگی۔ وہ پھولو کی بار کے اندر گئی تو اسے ایک دھچکا سا محسوس ہوا، دل جیسے نیچے ہی نیچے گرتا چلا گیا۔ اس نے چند ساتھ کو رک کر خود پہ قابو پایا اور پھولو کی جانب متوجہ ہوئی۔ بارش کی بوندیں پھولوں پہ شبنم کی صورت جمی تھی اور شوخ ہوائیں سرسراتی پھرتی تھی۔ زرد گلابوں کے منہ بند کلیاں، اد کھلی کلیاں اور کھلے پھول اسے سحر زدہ سے کر گئے تھے۔ وہ کچھ دیر کو مبہوت سی دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے 3 کھلے پھول توڑے، مگر پھر انہیں چھوڑ کر 3 اد کھلی کلیاں منتخب کی۔ اس نے نم پھولوں کو آنکھیں سے بند کر کے ناک کے قریب لے جا کر سونگا، ان کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اپنے اندر اتارا، پھر پھولوں کو اپنے دائیں کان کے پاس بالوں میں اڑس لیا۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے مگر وہ پھولوں کی بار سے نکل نہ پائی۔ اس نے اپنے خیال پہ ہنستے ہوئے باہر جانا چاہا، مگر خوف کی شدید ترین لہر نے ایک دم اس پہ حملہ کیا اور دھڑکنوں کو تہ و بالا کر گئی۔ وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ تبھی اس نے جارج کو آتے دیکھا۔ جارج، اس نے چلا کر اسے بتانا چاہا مگر حلق سے آواز نکل نہ پائی۔ اس کی قوتیں گویا سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ جارج مستحکم قدموں سے چڑھتا زرد گلابوں کی بار کے پاس آن رکا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ انجلی دیوانہ وار اس کی سمت لپکی مگر باہر نہ نکل پائی۔ تم قید ہو چکی ہو انجلینا، وہ مسکرایا۔ میں نے پورے 30 دن کی محنت کی ہے، آخری کام بس تمہیں پھولوں کے اندر بیچنا تھا اور وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، نہ ہی بول سکتی ہو۔ وہ شفافیت سے مسکرایا۔ بادل ایک دم گر جا۔ اسے لگا کہ لاکھوں ٹن پانی یکلخت اس پہ آن گرا ہو۔ جارج نے ہاتھ بڑھا کر زمین اس کے قدموں تلے سے ایک جھٹکے سے کھینچی۔ تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ تمہیں زرد گلابوں سے عشق ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری قبر یہی بنے، سو ایسا ہی ہوا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا۔ تم اپنی تمام دولت میرے نام کر چکی ہو، اس کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اور ٹھیک ویسا ہی جیسا جارج نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ انجلی وہیں 2 دن میں سسک کر مر گئی۔ وہ مر گئی تو جارج نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ لیکن جارج ایک بات بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، لیکن پھر ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ کھیل ہمارے بس میں نہیں رہتا، اس سے آگے تقدیر کی حد شروع ہو جاتی ہے، پھر ہار جیت کا فیصلہ وہی کرتی ہے، یعنی تقدیر۔ جس دن جارج نے کیتھی سے شادی کی، اس دن چرچ سے واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جارج کی روح اپنی ناآسودہ خواہشات کی بنا پر بھٹکنے لگی۔ وہ انجلینا ہاؤس میں آنے والے ہر فیملی کو اپنا شکار بنا لیتا تھا۔
अंजलिना की आत्मा महज फूलों में मुकीद थी, मगर एक दिन एक शख्स ने बाड़ के अंदर चला गया, लिहाजा वो भी आज़ाद हो गई। उसने जाट को जुल्म से बाज रखना चाहा लेकिन नाकाम रही। अब जब मेरीन उसे अच्छी लगने लगी थी कि वो दूसरे लोगों की तरह उसे बुरा नहीं समझती थी, तो वो जाट से भर गई थी। अब वो चला गया है। मेरीन की आवाज़ में लर्जिश थी। बारिश अब एकदम बरस रही थी। हवा की तैश में हातरहा कमी आई थी। हवा अब दीवानावार चकराने की बजाय होले होले सिरसरा रही थी। मैं कहीं नहीं गया मेरी डियर, वो यकायक नमूदार हुआ। खौफ से मेरीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, धड़कनें साकित रह गई, सांसें गोया थम सी गई। इससे पहले कि वो मेरीन पे झिपटा, अचानक अंजलि बुर्क रफ्तारी से हरकत में आई, मगर जॉर्ज गाफिल नहीं था। उसने कुछ उसी तोड़ घोरा कि वो पत्थर में डल गई। अब वो अपनी जगह से हरकत करने से कासिर थी। जॉर्ज, छोड़ दो इसे मेरीन की जानिब बढ़ता देखकर वो चिल्लाई। मेरीन की आंखों में अंधेरे घुसने लगे। उसे लगा कि उसकी आंखों में छाया अंधेरा उसे निकलने वाला है। मेरी आंखें खोलो। डेविड उस पर झुका बेकरारी से उसे पुकार रहा था। उसने कसमसाकर आंखें खोली। जॉर्ज, लफ्ज उसके लबों पे लड़खड़ाए। वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अंजलि की बात पे उसने चौंक कर देखा। जब वो मेरीन पे हावी हो रहा था तो उसी वक्त डेविड अंदर आया था। इसका एक्सीडेंट हो गया था और बाजू में फ्रैक्चर हुआ था। वो सारा दिन दवाओं के ज़ेरे असर सोया रहता था और हॉस्पिटल से सीधा घर आया था। इसने मैरी पर झुके शख्स को देखा तो तशवीश ज़दा हो गया था। डेविड, ये मेरे हाथ से ब्रेसलेट उतार कर इससे मिस करो। अंजलि ने उसे मुतवज्जे किया। डेविड ने अचानक उसकी हिदायत पे अमल किया। उसने जो ही ब्रेसलेट जॉर्ज पे फेंका तो जॉर्ज को आग ने पकड़ लिया। वो तड़प कर उठा और बुरी तरह से चिल्लाने लगा। उसकी कुर्ब गजीदा चीखों ने फिजा को दहला दिया था। वो आग के लिबास में मलबूस गायब हो गया था। वो बच गया तो मेरीन ने थूक निकला। वो नहीं बचा। अंजलि ने उसे तसल्ली दी। उसने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली। मेरीन ने झुककर जर्द गुलाब अंजलि की कब्र पर रखे और फिर पौधों की तराश खराश करने लगी। उसने फालतू पत्तियां और तिनके वगैरह समेटकर डस्टबिन में डाले और जर्द गुलाबों की अध खुली कलियां शाहों समेत तोड़ने लगी। उसी पल डेविड ने आकर उसे बाहों के हिसार में लिया। तुम बहुत बदल गई हो मैरी। क्या मतलब? यार, तुम मुझसे ज्यादा अपने जर्द गुलाबों को वक्त देती हो। मैं किसी रोज इन्हें कटवा दूंगा। उसने अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए धमकाया। क्या? खबरदार, जो ऐसा सोचा भी तो। क्यों? डेविड का लहजा तीखा था। मुझे जर्द गुलाबों से इश्क है।